सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे अमेरिका को टैरिफ के मामले पर धमकी देना मोदी को महंगा पड़ गया है। सदर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर अब 50% कर दिया है और मजीद पाबंदियों का इंदिया भी दिया है। 2024 में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम $200 अरब रहा। भारत ने अमेरिका को $110 अरब की बरामदात की, जो मोदी की वजह से खतरे में पड़ गई हैं। इन ऐलानात ने मोदी सरकार की दौड़ें लगवा दी हैं और खबर यह है कि 7 साल बाद मोदी शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए चाइना जाएंगे। दूसरी जानिब भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल भी हंगामी दौरे पर रशिया पहुंच चुके हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि मोदी ट्रंप को इसलिए जवाब नहीं दे रहे क्योंकि सदर ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहदों और माली मामलात की पोल पट्टी खोल सकते हैं। अमेरिका ने रशिया और चाइना पर भी पाबंदियों का इंदिया दिया, जिससे कबल अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ ने रशिया में रूसी सदर से तवील मुलाकात की, जिस पर सदर पुतिन सोशल मीडिया पर पैगाम दिया कि बातचीत की फतह होगी। अब इस पैगाम का मतलब क्या है और साथ साथ किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे, इंडिया के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं और हवाले से किस हद तक नुकसानात हो सकते हैं इंडिया को, इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ इकोनॉमी एक्सपर्ट आबिद सुलेरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। आबिद साहब, मैं आपसे आगाज करती हूँ। ये जो पहले तो 25% टैरिफ था, उसके बाद अब 50% टैरिफ होना किस हद तक इंडिया के लिए नुकसानदेह और ऑप्शंस अब इंडिया के पास क्या हैं? जी शुक्रिया। जो टैरिफ का बढ़ना है वो यकीनन जो दोनों मुल्कों की बाहमी तजारत थी उसको इम्पैक्ट करेगा। स्पेशली इस वक्त तक जो फार्मूला बन रहा है वो ये है कि इम्पोर्टर जो अमेरिका में बैठे हैं वो अपने एक्सपोर्टर से कह रहे हैं कि आधा टैरिफ जो है वो एक्सपोर्टर बर्दाश्त करे और आधा टैरिफ इम्पोर्टर बर्दाश्त करेंगे। तो जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो जाहिर है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका है वो महंगी हो जाएगी, अमेरिकी कंज्यूमर को तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इंडिया को जो इसका मेन इम्पैक्ट है वो शायद इस तरीके से उसकी जीडीपी या उसकी इकॉनमी को नहीं होगा, वो जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहा होगा वहां पे आएगा। चूंकि हमने देखा था कि चंद माह पहले ट्रंप ने एप्पल को वार्न किया था कि वो इंडिया में आईफोन बनाना बंद कर दें, चूंकि इंडिया में जो आईफोन बन रहे होंगे अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए वो बहुत महंगे हो जाएंगे और वो अफोर्डेबल नहीं रहेंगे। और तकरीबन उसी तरह के मामला जो है वो पेश आ रहे हैं। तो वो जो इंडिया जो कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने जा रहा था उसको एक धचका जो है वो लगेगा। लेकिन उसके साथ हमें थोड़ा सा ये भी गौर करना होगा कि ये सारा कुछ जो है वो हुआ क्यों, और अगर उसको मैं देखता हूँ तो जो एक आपका बैलेंसिंग एक्ट होना जो है वो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। पाकिस्तान भी चाइना और अमेरिका दोनों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हुए है। इंडिया के केस में नाजरीन को ये जहन में रखना चाहिए कि इंडिया दो ऐसे अलायंसेस का हिस्सा था जो कि प्योरली चाइना के खिलाफ बनाए गए थे और वो चाइना के पावर को खित्ते में कंटेन करने के लिए बने थे। एक क्वाड जो कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया था और दूसरा जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है। तो जो चीज इस वक्त ट्रंप को ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है या वो ये है कि एक तरफ आप इंडिया के करीबी इत्तेहादी होने का दावा करते हैं जो कि जो अमेरिका और मगरब की जो जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज है उनका दिफा करेगा और सो कॉल्ड खत्ते में बैलेंस क्रिएट करेगा, और दूसरी तरफ आप रशिया के साथ वो जो है वो ना सिर्फ उरल क्रूड जो है वो ले रहे हैं बल्कि उसको रिफाइन करके आगे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे मामला जो है वो धोखाधड़ी का या एतमाद को तोड़ने का है। ये सिंपल तिजारत का मामला नहीं या रशिया से ऑयल लेने का मामला नहीं है। ये क्वाड का अगर मेंबर ना होता इंडिया या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है उसमें इसका मरकजी किरदार ना होता तो शायद ये इतना ज्यादा उसको जो है टैरिफ उसका सामना ना करना। और इंडिया के बाद जो हम देख रहे हैं रशिया और चाइना को जो धमकी लगाई गई है अमेरिका की जानिब से टैरिफ्स की और सैंक्शंस के हवाले से, इसकी आलमी मईशतों और खुसूसन अगर पाकिस्तान पर बात करें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान पर तो नहीं आएगा? पाकिस्तान तो रशिया के साथ चूंकि सिर्फ एक ही कंसाइनमेंट हमने मंगवाई थी तेल की और उसके बाद
دوبارہ نہیں منگوائی، چونکہ ہماری ریفائنریز جو ہیں وہ اورل آئل کو ریفائن کرنے کے لیے وہ بنی نہیں ہے۔ البتہ چائنا کے ساتھ جو ابھی معاملہ ہوگا، چائنا کے ساتھ فی الحال جو ٹیرفس ہیں وہ تو پاس میں ہے 21 اگست تک، اور 21 اگست کے بعد جو ابھی تک کی خبریں تھیں وہ تو یہ ہے کہ 2 مہینے اس کو مزید پاس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں نے جو باہمی ایک دوسرے پہ ٹیرف وار شروع کی تھی اس میں جو ایک ٹروس آیا ہے، جب تک اس پہ فائنل نیگوشیشن نہیں ہو جاتی تب تک دیکھنا ہوگا کہ چائنا کے ساتھ ٹیرف کیا آتے ہیں، اور اگر اس پہ کسی قسم کی کوئی سینکشنز کا اعلان ہوتا ہے تو کون سی ایسی انڈائریکٹ سینکشنز ہوں گی جو کہ پاکستان کو متاثر کر سکتی ہیں۔ تو اس پہ تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی ہمیں کرنا ہوگا، ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی اپنانی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ عابد سلیری سے ٹیک آیا۔ احتشام صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ احتشام صاحب، اب یہ جو ایک تو بہت بڑا دھچکا انڈین اکانومی کو 50% ٹیرف کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غم و غصہ پایا جا رہا ہے، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزید پابندیاں بھی ہوں گی اس جانب، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے بعد ان کا انڈیا کا چائنا جانا یہ کچھ کوئی نئی ڈائمنشن اختیار کر رہا ہے، اور کچھ برف پگھلے گی چائنا اور انڈیا کے درمیان اس وزٹ سے؟ دیکھیں آمنہ، اس کو کہتے ہیں پوسچرنگ، اور آپ ڈپلومیٹک زبان میں کہ آپ آؤٹ ریچ کر رہے ہیں، کسی اور طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلاک پالیٹکس میں آپ جا رہے ہیں، دوسری طرف چائنا رشیا کی طرف جائیں گے اگر امریکہ ان کے ساتھ اس تعلقات اس طرح ہی رکھتا ہے۔ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں آمنہ۔ جب امریکہ کا صدر آپ کو پسند ہو نہ ہو، جب وہ آپ کو کہتا ہے کہ انڈین اکانومی از ڈیڈ، تو اس کے بڑے سیریس ریپرکشن ہیں۔ یہ پوری دنیا جو ہے نا ہل کے رہ جاتی جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو 6% سے زیادہ گروتھ ریٹ کی بات ہے ہندوستان کی، وہ کہا جا رہا ہے کہ 5% سے بھی شاید کم ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیں یہ ایک اتنا بڑا سیٹ بیک ہندوستان کے لیے ہوا ہے۔ یہ 50% نہیں ہوا نا، یہ 60% ہو گیا۔ 10% ایڈیشنل انہوں نے لگا دیا لیوی کے، جو ممبرشپ آپ نے برکس کے لیے ہے ہندوستان نے، اس کو ٹرمپ نے کہا کہ یہ اب 60% ہوں گے۔ دیکھیں 85 بلین ڈالر کی جو ہندوستان کی ایکسپورٹس تھیں وہ ہٹ ہونے جا رہی ہیں امریکہ کے لیے، اور پھر یہ جو پلان تھا کہ جی اگلے 2030 تک ہم 500 بلین ڈالر کی دونوں ملکوں کی تجارت لے جائیں گے، وہ دیکھیں خطرے میں پڑ گئی۔ آمنہ سوچنے والا مقام یہ ہے کہ 20 برس تک جو تعلقات جیو پولیٹیکل لیول پہ، ریجنل انٹرنیشنل لیول پہ جو دونوں ملک بھارت اور امریکہ کے درمیان جو سینرجی تھی وہ کتنی تیزی کے ساتھ ٹوٹ رہی ہے۔ تو سر یہ ویسے آپ اس دن بات بھی کر رہے تھی، یہ رشین آئل خریدنے پر یہ غصہ ہے یا کچھ اور اندر سے معاملات چل رہے ہیں؟ آپ نے اس دن بات F-35 کی بھی کی تھی۔ دیکھیں آمنہ، ایک تو غصہ یہ بھی ہے کہ اب انڈین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہو نہیں سکتا، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا روس سے تیل نہ خریدیں، اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اوور 30% روس جو ہے نا وہ اپنا تیل کا جو ہے نا وہ بیچ رہا ہے ہندوستان کو۔ اور آپ کے لیے سن کے شاید حیرت ہو آپ کو کہ 2021-22 میں یہ صرف لیس دین 1% ہندوستان امپورٹ کرتا تھا تیل رشیا سے، اب نہ صرف امپورٹ کر رہا ہے بلکہ اس کو بلیک مارکیٹ میں وہ بیچ بھی رہا ہے۔ تو اس کو جس کو کہتے ہیں 2 اور چوپڑیاں بھی والی بات ہو رہی ہے، ان کے لیے تو بڑا زبردست ایک سینیریو بن گیا تھا۔ لیکن آمنہ صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بگڑ رہی ہے نا، یہ بڑا واضح طور پہ اشارہ دے رہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں بہت بڑا ڈپ آیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 6 مہینے پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ دونوں مودی اور ٹرمپ ایک دوسرے کو بہت بڑا اپنا دوست کہتے تھے، ابھی کیا صورتحال ایک دم سے بدل گئی ہے۔ اور اس میں جو ہم دیکھتے ہیں ایک اور فیکٹر بھی آیا بیچ میں جو مودی کے لیے پریشانی کا سبب ہے، جس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے ہندوستان کی اپوزیشن، وہ ہے اڈانی۔ دیکھیں وہ نمبر 1 نمبر 2 کے بزنس مین ہیں، ان کے اوپر امریکہ میں منی لانڈرنگ کے اور ٹیکس ایویژن کے جو ہے نا چارجز ہیں ان کے اوپر، وہ گرفتار ہوتے ہوتے بچے تھے اور مودی نے ان کو بچایا تھا۔ اب لگ رہا ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ امریکہ کی حکومت نے ان کے خلاف بہت سارے جو ہے نا ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر میں بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہندوستان کی حکومت نے فائدے دیے تھے کارپوریٹ سیکٹر کو، مودی صاحب نے فرینڈز کو اتنا وہ کور نہیں دے سکتے۔ ان ادر ورڈز ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ایمبیسڈر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، یہ ایک تو انڈیا پر 50% کا ٹیرف عائد کرنا، اور اس کے بعد انڈین پرائم منسٹر کا شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس رواں ماہ ہونے جا رہا ہے 31 اگست کو اسکیجولڈ ہے، چائنا جا رہے ہیں 7 سال بعد، یہ ساری ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے، اور رشیا کے ساتھ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے امریکیوں کی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے سچویشن بنتے ہوئے؟
جی ہاں، یہ 3 ٹاپک آپ نے ایک سوال میں کر لیے ہیں۔ پہلا ٹاپک تو یہ ہے کہ 50% ٹیرف، تو 50% ٹیرف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پہلے۔ اور وہ جب بائیلیٹرل ریلیشنز میں تھوڑی بہت اگر کمی آئے کسی ملک سے تو اس کے بہت سارے مضمرات ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اس کا اثر یہ ہے کہ ٹیرف انڈیا پہ لگایا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے کیونکہ تھوڑی سی عیاری کی، جیسا کہ ابھی گفتگو بھی ہو رہی تھی، عیاری یہ کی کہ رشیا سے ایک تو سینکشن ہے، کنٹری ہے رشیا، اور سینکشن کے بارے میں آپ کو چند لمحے میں بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس بائیلیٹرل سینکشن کسی پر بھی لگا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس دنیا کے فائنینشیل سوئفٹ کنٹرول ان کے پاس ہے، اور باقی جتنی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ڈالرز میں وہ ساری امریکہ کے پاس ہے، اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرا سکتا ہے۔ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا ایک قانون ہے جس کی خلاف ورزی اگر کوئی ملک جو کہ ٹریڈ کرتا ہے سینکشن ملک سے، اس صورت میں رشیا کے ساتھ یا ایران کے ساتھ، تو ایسی صورت میں وہ ملک جو ٹریڈ کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے اس پر بھی سینکشن لاگو ہو سکتا ہے۔ تو ابھی تو یہ ابتدا ہے کہ وہ ٹیرف کے ذریعے ٹرمپ نے پنش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا بہت زیادہ اثرات پڑیں گے۔ اس بات کو ادھر میں 1 منٹ کے لیے پاز دیتے ہوئے اگلے ٹاپک کی طرف آپ چلتا ہوں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO، کیونکہ انڈیا ممبر ہے اس کا، وہ چاہتا تو اپنے فارن منسٹر کو کسی اور کو بھیج سکتا تھا، لیکن یہ سربراہان کا اجلاس ہے، اس سے پہلے فارن منسٹر کا اجلاس ہو چکا ہے جس میں ایجنڈا ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اب اس میں مودی جی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بتا سکیں امریکہ کو کہ کیونکہ میں آپ کا چودھری سے علاقے میں ہوں، اور اگر آپ نے مجھ سے منہ پھیرنے کی کوشش کی تو چائنا ہمارے پاس، لیکن چائنا اس چیز کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ یہ عیاری کیا چیز ہوتی ہے، تو اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ یہ تو خیر ابھی ابتدا ہے، اس میں انڈیا کو بالکل اپنے کارڈز کو بالکل شو کر کے کرنا پڑے گا۔ الٹیمیٹلی یہ بلاک جو SCO والا بلاک ہے، ساؤتھ ایشیا ہے اور پورا سینٹرل ایشیا ہے، تو اس تمام کا تمام آگے جا کے، کیونکہ گلوبل اکانومی جتنی بھی ہے وہ ویسے اس کی طرف موو ہو رہی ہے، تو اس صورت میں تو وہ بات کی بات ہے، لیکن اس وقت اس کے اثرات جو انڈیا پر ہیں وہ کافی مضمر ہیں۔ اور یہ پریشر لے سکے گا انڈیا جو امریکہ کی جانب سے آ رہا ہے، یا پھر گیو اپ کر دے گا؟ اور میں بھی اگر ڈاکٹر صاحب ایک چیز پوچھ لوں آپ سے کہ یہ جو ہر چیز جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ کمرشل لینس سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے اس کو بھی کمرشل لینس سے دیکھنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے کوئی کامیابی آگے بھی ہوتی چلی جائے گی اس طرح؟ جی، آج کل تو پوری دنیا میں اکنامک ڈپلومیسی عروج پر ہے، کیونکہ جس ملک کی معیشت مخدوش ہو وہ اس کی سیکیورٹی بھی مخدوش ہوتی ہے، تو لہٰذا ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کی معیشت مضبوط ہو تاکہ دنیا اپنے ملک کے دوسرے کاروبار صحیح چل سکے۔ تو یہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک تجارتی ماہر سمجھے جاتے ہیں، دنیا میں لیکچر دیتے رہے ہیں پہلے جب وہ سیاست میں نہیں آئے تھے، کہ کتنے کامیاب قسم کے وہ بزنس پرسن ہیں، تو وہ اس لحاظ سے اس کو اس لینس سے دیکھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دنیا پوری آج کل جتنی بھی آپ چائنا کنٹینمنٹ کیوں ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے، امریکہ ویسے تو چائنا کے ساتھ کوئی مخاصمت نہیں ہے نا، اس کی ملٹری لیجیے دیکھا جائے تو وہ اسی لیے کہ چائنا ایک ابھرتی ہوئی اکانومی دنیا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کنٹین کرنا چاہتا ہے امریکہ تاکہ اس کی سبقت برقرار رہے، اور وہ پھر بات معیشت کی آ جاتی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس چیز کو بائیلیٹرل ریلیشنز کو، ملٹی لیٹرل ریلیشنز کو کنٹرول کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک سبقت ہے، ان کی اکانومی میں ڈیپتھ ہے امریکہ کی، اور ساتھ میں ڈالر کی اکانومی ہے پوری دنیا میں، اور اس کے ساتھ زیادہ تر ممالک جیسے اب انڈیا نے مزے کر رہا تھا، 90 بلین کی اس نے اکانومی رکھی ہوئی تھی، ٹریڈ رکھا ہوا تھا امریکہ کے ساتھ، اور دوسری طرف وہ رشیا کے ساتھ یہ سلسلہ کر رہا تھا، تو ظاہر ہے اب 50% اس کا ہوا یہ ہے کہ ابھی آرڈرز کینسل ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کے سٹاکس گرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کی فٹ ویئر، IT، فارمیسی جو بہت زیادہ وہاں تھا۔ ڈاکٹر صاحب انڈیا کا روپی بڑی تیزی کے ساتھ کمزور ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ایسے حالات میں تو خود بخود ہوگا نا، جب اکانومی گرے گی تو روپی بھی کمزور ہوگا اس معاملے میں۔ تو ابھی انڈیا جو ہے وہ اپنی جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں
ایک وقت میں تو چند برس پہلے وہ ہاڈی مودی اور گلے مل رہے تھے. تو جیو پولیٹیکل معاملات جو ہیں اور جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے بہت ہی ایک اس کی زد اور اس کی چوٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو اس وقت جب سے جنگ میں پاکستان نے سبقت حاصل کی ہے, پاکستان نے بہت سارے اور معاملات میں سبقت حاصل کرنا شروع کر دی ہے. تو پاکستان انڈیا کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو دیکھیں ابھی چیف آف آرمی اسٹاف کو ابھی پورے 1.5 مہینے کے قریب ہوئے ہیں کہ دوسری دفعہ انویٹیشن آ گئی ہے مائیکل کورالا کے سینڈ آف کے لیے جو وہ جا رہے ہیں ابھی. اور ظاہر ہے وہ صرف کھانا کھانے تو نہیں جا رہے ہیں نا وہاں سینڈ آف میں, وہاں جائیں گے تو ان کی لیڈران سے ملاقات ہوگی, عسکری لیڈروں سے ملاقات ہوگی, ملٹری ڈپلومیسی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کارآمد ہونا شروع ہو جائے گی. تو آج کل یہ تمام دنیا میں جو آپ دیکھتے ہیں اکانومی یا دنیا میں آپ جو دیکھتے ہیں بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ریلیشن, اس میں ملٹری ڈپلومیسی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. وفاقی حکومت نے 3 مراحل میں 24 سرکاری اداروں کی پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ کر لیا, جس کی کابینہ پہلے ہی منظوری دے چکی ہے. وفاقی وزیر علیم خان کے مطابق پہلے مرحلے میں پی آئی اے, روزویلٹ ہوٹل, زرعی ترقیاتی بینک اور فرسٹ ویمن بینک سمیت 10 اداروں کی نجکاری کا پلان ہے, جبکہ دوسرے فیز میں 13 اور تیسرے فیز میں پوسٹل لائف انشورنس کی نجکاری کی جائے گی. قومی اسمبلی کی ایک بریفنگ میں یہ بھی انکشاف ہو چکا ہے کہ ملک کے 23 سرکاری اداروں نے گزشتہ 10 سال کے دوران قومی خزانے کو 55 کھرب روپے یعنی $5.19 بلین کا نقصان پہنچایا ہے. اب کس طرح آگے بڑھیں گے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں پی آئی اے کے ابھی تک معاملہ طے نہیں پا رہے. کیا خبریں ہیں اندر کی؟ احتشام صاحب ہمیں خبر بھی دیں گے اور تجزیہ بھی کریں گے. احتشام صاحب, ایک تو پرائیویٹائزیشن کے جو مراحل ہیں, ایک تو ان سب کو کرنا, اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہ کیسے طے پائیں گے, چیلنجز کیا ہیں؟ دوسرا, پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بار بار ڈیڈ لائن تو دی جاتی ہے لیکن وہ میٹ نہیں ہو پا رہی. دیکھیے ہم نا جو اندر کی باتیں وہ یہ تھے کہ حکومت کا ایک پلان بنتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. تھوڑے دن پہلے تک حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زرعی ترقیاتی بینک کو بہت زیادہ, جب انہوں نے کہا کہ اس کی ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے تو ان کی باقاعدہ ایک پریزنٹیشن دی گئی بینک کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو اکنامیکلی بہت وائبل, وہ پروفیٹیبل بینک ہے, تو آپ اس کو کیوں آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اس وقت فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی اس کی نجکاری نہیں ہوگی. ابھی دیکھ لیں لوگ اس طرح پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا کہ بھی حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے, کل تبدیل کر دیتی ہے. اب کہا گیا ہے کہ جی زرعی ترقیاتی بینک کو بھی اس لسٹ میں شامل کر دیا ہے کہ جن کو پرائیویٹائز کرنا ہے. دیکھیں اسی کو کہتے ہیں نا کہ جب وہ آپ کی پالیسی کلیئرٹی کی طرف نہ جا رہی ہو, لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, تو نتیجتاً جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ابھی پی آئی کے دوسری مرتبہ آپ دیکھ لیں کہ ہوگی 5 بڑے جو بڈر آئے ہیں, اس میں کہا جا رہا ہے کوئی انڈسٹری سے کنسرن لوگ اس میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ہیلتھ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چلا رہا ہے, کوئی سیمنٹ کے کاروبار والے ہیں, کچھ اور اس طرح کے لوگ بیچ میں ہیں. تو جو کہا جاتا ہے ایویشن کا ایک کمپنی آئی ہے, وہ بھی آدھا پاکستان سے آدھا باہر سے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے کہ ایک مدت ہو گئی ہے کہ پاکستان کا ایک یونٹ نہیں آپ پرائیویٹائز کر سکے. پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ میں, دوسری گورنمنٹ میں ایک یونٹ پرائیویٹائز نہیں ہو سکا. یہ اتنا زیادہ زور دیا جا رہا تھا کہ جی پی آئی کو بھیج دیا جائے گا. پچھلے بار $10 بلین کی بڈ آئی, اب تو کہا جا رہا ہے جی $80 بلین سے زیادہ ریزرو پرائس ہم نے رکھی ہے, تو نتیجتاً یہ زیادہ پیسے دے گی. دیکھیں ہم نا اس میں جو مشکلات آ رہی ہیں, آج بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ 11,000 سے کم کر کے 7,000 جو ہے اس کے امپلائیز ہیں رکھے ہوئے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو 500-700 سے اب کام چلا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ کوئی انڈیپینڈنٹلی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ پی آئی اے کے اب روٹس دیکھ رہے ہیں بڑے پروفیٹیبل ہیں, خاص طور پہ ویسٹ کے, تو اس میں لوگ آنا تو چاہتے ہیں. ابھی دیکھیں قطر ایئر لائن, ٹرکش ایئر لائن یہ چاہتی ہیں کولیبریشن ہو جائے, لیکن ہولی سولی کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر یہ کہ حکومت نے جو ایک شرط رکھی تھی کہ اس میں 500 اپنا کیا کہتے ہیں $500 ملین جو ہے نا اس کو انویسٹ کرنا پڑے گا 2 سے 3 سالوں میں, اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو پی آئی کی نجکاری میں مشکلات بھی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب اس کے پی آئی کے روز ویلٹ کی تو بیچنے کی بات ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ اب وہ پی آئی کا دوسرا جو آپ دیکھ لیں جو پیرس میں ہوٹل ہے اس کو بھی بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے. تو عام طور پہ لوگ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنے خسارے پورے کرنے کے لیے حکومت اپنے جو پروفیٹیبل وینچرز ہیں ان کو بھی بیچ رہی ہے. تو یہ اچھے سائن نہیں. دوسرا یہ کہ جب آپ نجکاری کر رہے ہو تو آپ کو پھر ایک بڑی ہولسٹک اپروچ لینی پڑتی ہے, سب کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے. سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر لوگ بڑے سوال کر رہے ہیں کہ
کہ جی پاکستان میں بزنس کرنے کے بہت زیادہ مشکلات ہیں. اگر کوئی بھی پی آئی کو لے لے گا انلیس ابھی دیکھیں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جی آؤٹ سورس کیا جائے گا ایئرپورٹس کو, ابھی تک وہ پوری طرح سے مرحلہ طے نہیں ہوا. کہا جا رہا ہے کہ قطر ایئرز کو دے رہے ہیں. اب اس میں بھی ifs اینڈ بٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہے. تو حکومت پہلے طے کرے کہ آپ نے ایک یونٹ کو بیچنا ہے تو اس کے بعد کتنے % بیچنا ہے, اور اس کی آپ مینجمنٹ ٹرانسفر کریں گے, اس کے بعد کتنے اختیارات دیں گے, اپنی مرضی کر سکتے ہیں. نتیجتاً یہ نہیں ہو رہا. بڑی امپورٹنٹ بات آمنا یہ ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. پیپلز پارٹی مسلسل خلاف کر رہی ہے, خلاف اپنا اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ نجکاری نہیں ہونی چاہیے. نواز شریف صاحب کے لوگ جو ہے نا وہ پارشلی چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں بیچ دی جائیں, کچھ نہ بیچی جائیں. تو جب آپ کی نجکاری کی ایک بڑی واضح پالیسی نہیں ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے یونٹ جو لاس میکنگ یونٹ ہے ہم نے ان کو دینا ہی دینا ہے. ابھی بھی آپ ذکر کر رہی تھے 900 سے 1000 ارب روپے کی سالانہ ہیمریجنگ بلیڈنگ اس کی ہو رہی ہے, لیکن اس کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ جو پولیٹیکل بنیادوں پہ ایم کیو ایم نے, پیپلز پارٹی نے, پی ایم ایل این نے جتنی تیزی کے ساتھ ان اسٹیٹ کارپوریشن میں بھرتی کی ہیں, وہ ان کے لیے ایک مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. آئے دن وہ کہتے ہیں سڑکوں پہ آ جائیں گے. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کو آپ نے دیکھا بیچنے کی بات کی, اسلام آباد میں روز وہ ہڑتال کر رہے ہوتے. تو میرا خیال ہے حکومت کو پہلے اپنی پالیسی کلیئر کرنی پڑے گی, اور پھر دوسرا ہے کہ انویسٹمنٹ کو لے آؤٹ کرنے کے لیے دنیا میں بہت سارے ملک ہیں ہم نا جہاں پہ کام کرنا زیادہ آسان ہے. وہاں کہتے ہیں ریسٹرکشن نہیں ہے, پیسے کی ریپیٹریشن کر سکتے ہیں, پروفٹ لے کے جا سکتے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھ لیں ہماری جو یہ آپ کی جو ٹیلی فون کمپنیز ہیں, ابھی تک ان کا بہت سا پروفٹ حکومت نے روکا ہوا ہے, وہ واپس نہیں جا رہے کیونکہ ڈالر نہیں ہے ان کے پاس. تو ایک پرسیپشن کی بھی بات ہے, جب تک پرسیپشن ٹھیک نہیں ہوگا میرا نہیں خیال کہ ہماری نجکاری کا جو اب اگلا مرحلہ بھی ہے اس کو آسانی کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے. یہ صرف کاغذی اور آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ وربل ڈیسیجنز ہوں گے. تھینک یو سو مچ احتشام صاحب. آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کرتے ہیں ای ویز کے حوالے سے. ماحول اور جیب دونوں کی بچت, اس لیے حکومت الیکٹرک وہیکلز کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب 100 بلین لاگت کی 5 سالہ سبسڈی اسکیم کی منظوری دی گئی ہے, جس کے تحت 1,16,000 ای بائکس اور 3,170 ای رکشاز کو سبسڈی دی جائے گی, جس کا اعلان 14 اگست کو وزیر اعظم کریں گے. دوسری جانب اب تک 3800 سرمایہ کار اور کمپنیز چارجنگ سٹیشنز لگانے میں دلچسپی ظاہر کر چکی ہیں, جن میں سے 71 کو لائسنس جاری ہو چکے ہیں اور 128 کی درخواستیں ابھی پروسیس میں ہیں. جبکہ چائنا میں موجود وفاقی وزیر احسن اقبال نے چائنیز کمپنیز کو ای وی مینوفیکچرنگ میں انویسٹمنٹ کی دعوت دی ہے. اس حوالے سے 4 ستمبر کو چائنا میں پاکستان چائنا بزنس کانفرنس بھی ہوگی, جس میں 250 سے زائد پاکستانی اور 200 سے زائد چائنیز کمپنیز شرکت کریں گی. اب سوال یہ کہ کیا حکومتی اقدام ای وی چارجنگ انفراسٹرکچر کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر پائیں گے, اور جو ویژن ہے گورنمنٹ کا اس کو کس حد تک گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں. اسی پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں عبدالرحمان اعزاز صاحب, ای وی ایکسپرٹ. تھینک یو سو مچ عبدالرحمان صاحب. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چارجنگ انفراسٹرکچر کی بڑی کمی پائی جا رہی ہے. لوگ آلدو شفٹ ہو رہے ہیں ای ویز پر, لیکن جب یہ اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا تو کس طرح سے اس کو آپ پوری طرح سے مکمل طور پر اچیو کر پائیں گے جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے؟ دوسرا یہ کہ 2030 تک گورنمنٹ کا جو ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے وہ 30% ای وی وہیکلز کی سیل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں موجودہ وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اس ویژن کو؟ السلام علیکم. دیکھیں اس کے اندر چارجنگ اسٹیشن اور چارجنگ انفراسٹرکچر پہ آنے سے پہلے ہمیں کچھ اور چیزیں بھی جاننی چاہیے ای وی کے حوالے سے. اس وقت دنیا میں آپ کو علم ہے, پاکستان میں تو بہت بعد میں یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے. ابھی پچھلے 10-12-15 سال سے ای ویز پہ کام ہو رہا ہے, اور ٹیسلا جو پہلی ماس مارکیٹ ای وی آئی ٹیسلا کی, اس کو یو ایس مارکیٹ میں اور یورپین مارکیٹ میں مور دین 10 ایئرز ہو گئے. بٹ ابھی تک اگر آپ ای وی اڈاپٹیشن دیکھیں پوری دنیا میں تو وہ 16 سے 17% ہے. اس وقت 16 سے 17% وہیکل جو دنیا میں بکتی ہیں وہ ای وی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں 30% ای ویز ان 2030 از اے ویری ویری آپٹمسٹک ٹارگٹ, اور 30% ای وی شاید پوری دنیا میں نہ ہو پائے, پاکستان میں ہونا تو بہت مشکل لگتا ہے. اور ہم شاید ایک اور غلطی کرنے جا رہے ہیں اس کو ہیسٹ میں کرنے کے لیے, اور ہیسٹ کی کوئی ضرورت ہے نہیں پاکستان کے اندر. ہم نے اسی طرح کی ایک پالیسی اپنائی تھی جب سی این جی آئی تھی, تو ہم نے $5 بلین کا انفراسٹرکچر کھڑا کیا سی این جی کے لیے, یہ جانے بغیر کہ سی این جی کے لیے گیس ہی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوگی. ہم نے انڈسٹریل یوز
वो गाड़ियों में भर के खत्म कर दी, बट $5 बिलियन का तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट थी जो ज़ाय हो गई सीएनजी के ऊपर। आज वो स्टेशन या वो जगहें खंडर बनी भी खड़ी हैं और सीएनजी एक तरीके से खत्म हो गया पाकिस्तान से। अब ईवी के अंदर भी इसी तरह की एक हेस्ट है और उसमें एक पार्ट उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए हुए हैं ईवी को। आप यूँ समझिए कि ईवी जो है वो पाकिस्तान में 25% ड्यूटी पे इस वक्त इंपोर्ट हो सकती है। कोई भी ईवी पूरी कंप्लीट गाड़ी 25% कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट हो सकती है। और उसकी एक बाकायदा पॉलिसी है जिसके तहत ईवी पाकिस्तान में बनाई जाएगी और उसके लिए कुछ कंपनियों ने अपने प्लांट बनाना शुरू किए हैं। मगर उसके अंदर भी हमें एक बहुत फॉल्टी अजम्पशन नजर आती है और वो ये है कि जो ईवी स्पेसिफिक पार्ट हैं, जो ईवी का तकरीबन 60 से 70% हैं, उसको तो ड्यूटी फ्री किया हुआ है कि वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होंगे, उस पर एक ड्यूटी कोई नहीं लगेगी। बट बाकी जो पार्ट्स हैं जो आईसी इंजन की गाड़ियों के पाकिस्तान में बनते हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा ब्रेक दिया हुआ है कि वो पार्ट 25% पे जो पाकिस्तान में ऑलरेडी बन रहे हैं। मिसाल के तौर पे सीटें हैं, मिसाल के तौर पे टायर हैं, मिसाल के तौर पे विंड स्क्रीन हैं और इन नंबरेबल पार्ट हैं कि जो पाकिस्तान में बन रहे हैं। वो आईसी इंजन वाले जो हैं वो उसको 46% पे इंपोर्ट कर सकते हैं, मगर ईवी के लिए वो 25% किया। इसलिए ईवी में लोकलाइजेशन होने का चांस तो बहुत कम है और ये एक ऐसा इंसेंटिव है जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री रिटार्ड करेगी, पार्ट मेकिंग इंडस्ट्री रिटार्ड करेगी। तो ये बहुत जल्दी में कुछ हो रहा है। हमारा तो यही ख्याल है कि इस मामले को, जो भी मामला जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करके कुछ नतीजा हासिल करने की कोशिश करती है, वो अल्टीमेटली नुकसान में खत्म होता है। तो स्टेक होल्डर्स को क्या इस पे ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? उनके मसाइल या जो उनकी कंसर्न्स है उनको नहीं सुना गया? जी, कंसर्न सुने भी गए हैं, नहीं भी सुने गए हैं। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि हेस्ट है कोई, और मार्केट फोर्सेस पे चीज नहीं छोड़ी जा रही, कस्टमर के ऊपर छोड़नी चाहिए कि उसको ईवी खरीदनी है तो वो ईवी खरीदे। अगर वो अभी ईवी में कंफर्टेबल नहीं है, चाहे वो चार्जिंग स्टेशन है, चाहे ईवी की रीसेल वैल्यू का कम होना है। डिसेप्टिव मार्केटिंग को गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट सर्कल से हमें ये सुनने में और ये कैलकुलेशन मिलती हैं कि ईवी में आपकी पर लीटर फ्यूल में क्या सेविंग होगी और मेंटेनेंस में क्या सेविंग होगी, और उसकी माहाना और सालाना सेविंग निकाल के और वो बताई जाती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से बताई जाती है। मगर वहाँ एक बहुत बड़ा अजम्पशन जो है, नॉट अजम्पशन, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा फैक्ट जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। कैसे इसमें बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है? जो आप कह रहे हैं कि एक आपकी जो लोकल मार्केट है वो रिटार्ड हो सकती है ईवीज पे अगर हम ट्रांजिशन करते हैं, और दूसरी तरफ हमने क्लाइमेट जो के मामला है उसको देखते हुए ईवीज, डोंट यू थिंक कि ये एक अच्छा ऑप्शन है? जी, मैं आपको बताता हूँ आप इस बारे में, मगर आप ये देखिए ना कि डिसेप्टिव मार्केटिंग है बहुत बड़ी। एक ईवी की जो बैटरी है, जब वो 6 से 7 साल बाद खत्म हो जाएगी और रिप्लेसमेंट होगी, तो इस बैटरी की कीमत कोई 15 से 20 हजार डॉलर है। तो अगर एक गाड़ी जो आज कोई 90 लाख रुपए की खरीद रहा है ईवी, उसको आज से 7 साल बाद उसके अंदर 40 लाख 50 लाख रुपए की बैटरी बदलनी होगी, तो जो आज की वो सेविंग कर रहा है, वो सेविंग सारी एक साथ उसके लिए बहुत बड़ा अदाब बन जाएगी कि वो उस वक्त एक पुरानी गाड़ी के अंदर इतने बड़े पैसों की बैटरी बदले। तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए। पाकिस्तान में रीसेल वैल्यू कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कस्टमर को अभी ये बात बताई नहीं जा रही, उसको सिर्फ ईवी का माहाना सालाना फायदा बताया जा रहा है, मगर जो उसकी इन्वेस्टमेंट दोबारा होगी उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। राइट, थैंक यू सो मच एजाज साहब हमसे बात करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर स्टोरीज उनको हम ऐड करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात करते हैं, अपना मुल्क, अपना वतन, अपना घर छोड़कर कोई परदेश नहीं जाना चाहता, मगर बेरोजगारी, मुआशी अदम इस्तेहकाम और बेहतर मुस्तकबिल हिजरत पर मजबूर कर देता है। खबर के मुताबिक इस साल अब तक 3.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए हैं। पिछले साल ये तादाद 7.5 लाख के करीब थी। मुल्क छोड़ने वालों में आला तालीम याफ्ता, इंतहाई तकनीकी अफराद भी शामिल हैं। अरब अखबार गल्फ न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर्स और नर्सेज के मुल्क छोड़ने से निज़ाम सेहत में भी मसाइल बढ़ने लगे हैं और पहले से दबाव का शिकार तिब्बी निज़ाम मजीद अबतर हुआ है।
یہ برین ڈرین صحت کے علاوہ تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے. کس طرح سے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، انالسٹ بھی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیے. تھینک یو سو مچ حماد جوائن کرنے کے لیے. یہ کہیے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانیوں کا ملک چھوڑ کر باہر جانا، ہم لاسٹ ایئر بھی دیکھ رہے تھے، اس سے پچھلے سال بھی تقریباً 2022 سے یہ جو سلسلہ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں تیزی آ چکی ہے. کس طرح سے پاکستان کے ورک فورس کو اور جو ٹیلنٹ پول ہے اس کو امپیکٹ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ریزنز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سیاستدان ہمارے جو ہیں خاص طور پہ حکومتی جو دیکھ رہے ہیں فائنانس سے جڑے ہوئے جتنی بھی منسٹری ہے، وہ بھی جب انڈیکیٹرز دیتے ہیں فائنینشیل یا اکنامک انڈیکیٹرز، وہ کہتے ہیں رائٹ ڈائریکشن میں ہے، مہنگائی جو ہے وہ کئی دہائیوں کی کم ترین سطح پر ہے. پھر آپ کیا ریزنز سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو 3.5 لاکھ کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس تعداد کے اندر ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے، ان لوگوں کو نہیں گنا گیا، ان کا شمار نہیں کیا گیا جن کی طرف اشارہ خواجہ آصف صاحب اپنی ٹویٹ میں کر چکے ہیں کہ ہمارے بیوروکریٹس بھی اس ملک سے جانا چاہتے ہیں. میں سن رہا تھا کل کہ اس وقت تک پرتگال میں $10 بلین کی انویسٹمنٹ کر دی گئی ہے پاکستانیوں کی طرف سے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ دبئی کے بارے میں بھی ایسی ہی نیوز آئی تھی کہ $12.5 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستانیوں کی طرف سے دبئی میں کی گئی ہے. تو جب ہمارا عام پاکستانی تنخواہ دار آدمی، مڈل کلاس آدمی، تعلیم یافتہ آدمی یا جو ابھی تعلیم بالکل حاصل کر چکا ہے، وہ ابھی پریکٹیکل ورلڈ میں آ رہا ہوتا ہے، وہ یہ خبریں جب دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا پاور سرکل، ہمارا ایلیٹ کلب، ہمارے اشرافیہ بھی اس ملک سے جانا چاہ رہے ہیں، تو ہم کیسے اس سے گلہ کر سکتے ہیں کہ تم اس ملک کو چھوڑ کر مت جاؤ اور اس ملک کو تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں یہاں رہنا چاہیے. ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ جتنے انویسٹرز ہیں جو پیسے باہر بھیجتے ہیں وہ تمام لیگلی بھیجتے ہیں اور وہ وائٹ منی ہوتا ہے. آپ اور میں یہ دونوں یہ بات جانتے ہیں کہ حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ازیوم کر لیں کہ یہ تمام لافل منی تھا اور لافلی طریقے سے باہر گیا، تب بھی پاکستان کا لاس تھا. تو یہ دونوں کیٹیگریز، انویسٹرز کی کیٹیگری ہوں یا پروفیشنلز کی کیٹیگری ہوں، ان دونوں میں ایک چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی کہ دونوں کو حکومت اب تک یہ یقین دلانے میں ناکام رہی ہے کہ حکومت ایک ایسا سسٹم لانے کی کوشش کر رہی ہے جس کے اندر رہتے ہوئے یہ دونوں لوگ ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. جب ہم یہ یقین عوام کو دلا دیں گے، جب ہم عوام میں صرف یہ امید بھی جگا دیں گے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ نہ تو فائنینشیل کیپٹل کی فلائٹ کا ایشو ہمارے لیے کوئی بہت بڑا ایشو رہے گا، نہ ہی ہیومن ریسورس کیپٹل کی فلائٹ کا ایشو ہمارے لیے بہت بڑا ایشو رہے گا. تو یہ ابھی جو آپ کا ٹاپک ہے کہ برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہمارے پروفیشنل ہمارا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف جا رہے ہیں ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں، تو اس سوال کا جواب تو میرے نزدیک سوال ہی میں موجود ہے. یہ جواب ایک ایسے سائلنٹ کرائسس کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا امپیکٹ ڈیموگرافک تو ہوگا ہی، اکنامک بھی ہوگا، پولیٹیکل بھی ہوگا اور اسٹریٹجک بھی ہوگا. اگر ہم ڈیٹا رکھیں سامنے، اسٹیٹسٹکس کی بات کریں، تو ہر سال ہمارے ملک میں 4.5 لاکھ نوجوان گریجویٹ ہوتے ہیں جو نوکری کی تلاش میں باہر آتے ہیں. آنے والے وقت کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت 13 کروڑ لوگ 23 سال یا اس سے کم عمر رکھتے ہیں، یعنی کہ آنے والے وقت میں ان 4.5 لاکھ کی ورک فورس کے اندر کیا تبدیلی آئے گی، وہ ان 13 کروڑ کو رکھ کے ہمیں فور کاسٹ کرنی ہے. کیا ہم اس کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری کرنٹ سچویشن کیا ہے. اس وقت ہمارے 45 لاکھ نوجوان بے روزگار موجود ہیں، بالکل، اور ان 45 لاکھ نوجوان میں تقریباً 34%، 30 سے 35% ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنل ڈگریز رکھتے ہیں. تو ہمارا جو اسٹوڈنٹ جب ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے نکل رہا ہوتا ہے یا جب ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے یا کرنے کے قریب ہوتا ہے، تو وہ جب ان نمبرز کو دیکھتا ہے تو ان سے ڈر جاتا ہے. وہ ان نمبرز کو ایک وارننگ سمجھتا ہے اپنے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ان اسٹیٹسٹکس کا حصہ بن کے رہ جائے اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کر سکے. پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ 180 سے 200 کے قریب لوگ ملک سے سیٹلمنٹ، دوسرے ملک میں سیٹلمنٹ کی خواہش سے جا رہے ہیں، ہمارے ملک کو چھوڑ رہے ہیں. ہمارے ارباب اختیار کو بھی ان نمبرز کو وارننگ سمجھنا چاہیے، اس بارے میں کچھ ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارباب اختیار تو ہمیں خوشخبریاں دیتے دکھائی دیتے ہیں جب وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی فلاں ملک کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا ہے اور چند ہزار پاکستانیوں کو وہاں نوکری مل جائے گی. بظاہر تو ہمیں یہ خوشخبری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب اس خوشخبری کو آپ تھوڑی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ خوشخبری دینے والا شخص اصل میں حکومت کی ناکامی کا اعتراف کر رہا ہے، کیونکہ حکومت کا کام ہے کہ یہاں پہ نوکریاں پیدا کرے تاکہ لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے. اور بعد میں پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے لوگوں کا باہر جانا کہ باہر سے فورن ریمیٹنسز آئیں گی جس سے اس ملک کا بہت بہتری ہوگی. یہ آرگیومنٹ بھی مجھے اتنا ہی باوزن آرگیومنٹ لگتا ہے جتنا کچھ عرصہ پہلے ہمیں ایک اور آرگیومنٹ ایسا سننے میں آیا تھا کہ روپے کی قدر کم ہونے سے بھی ملک کی بہتری ہوگی.
کیونکہ جب کوئی باہر سے پیسے بھیجتا ہے اور وہ روپے میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں تو اس کی اماؤنٹ زیادہ ہو جائے گی، لہٰذا اس طریقے سے ملک کی بہتری ہوگی. بہرحال ریمیٹنسز تو ضرور ایک آتے اور ہیں، چیز، لیکن ایک فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ خواتین بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بڑی تعداد میں ویل ایجوکیٹڈ اسکلڈ خواتین ملک سے باہر جا رہی ہیں. اس میں آپ امپیرٹی کا کتنا بڑا فیکٹر دیکھتے ہیں خواتین کے لیے یہاں پر؟ بالکل یہ بھی میں اس طرف بھی آتا ہوں. خواتین ہماری ہیلتھ سیکٹر میں زیادہ کام کرتی ہیں، میں ہیلتھ سیکٹر کی طرف بھی آتا ہوں. لیکن میں اگر ریمیٹنسز کے بارے میں بات کر لوں، ریمیٹنسز ضرور ایک بڑا ایک میجر سیکٹر ہے، لیکن اب وہ ہمارے اس لاس کا، اس پروڈکٹیوٹی لاس کو کیٹر نہیں کرتا جو اس پروفیشنل لوگوں کے جانے سے ہمیں آتا ہے. جیسا کہ آپ نے خواتین کی بات کی، خواتین زیادہ ہیلتھ سیکٹر میں ہیں اور نرسز اور ڈاکٹرز کے اندر بہت زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ڈاکٹرز اور نرسز ملک ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. خاص طور پر اگر ہیلتھ سیکٹر کی بات کی جائے تو جہاں کے نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں، جس کا آپ نے ابتدائیے میں بھی ذکر کیا، تو ایک اور نمبر بھی ہمارے سامنے آیا ہے WHO کا. انہوں نے کہا ہے کہ ہر 1000 لوگوں کے اوپر ہمیں یقینی بنانا چاہیے کہ کم سے کم ایک ڈاکٹر ضرور موجود ہو. پاکستان میں یہ نمبر پورا نہیں ہے، ہم یقینی نہیں بنا پا رہے کہ کم سے کم ایک ڈاکٹر موجود ہو، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز مزید ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. اگر یہ ٹرینڈ ایسے ہی جاری رہا تو یہ سسٹم مزید کولیپس کی طرف جائے گا. دیہی علاقوں کو تو چھوڑ ہی دیجیے، جب شہری علاقوں میں بھی ہم ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں جائیں، ہاسپٹلس کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوور ویلڈ ہوتے ہیں، انڈر سٹاف ہوتے ہیں ہمارے ہاسپٹل، جس کی وجہ سے ہمیں آئے دن ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے میں آتی ہیں جہاں مریضوں کے ساتھ ڈاکٹرز کی کوئی بدمزگی ہو جاتی ہے. ہمیں جہاں مریضوں کے ساتھ بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، ان کو بھی، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں کہ ان کو وہ کیئر نہیں مل رہی ہوتی، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر 36 گھنٹے کی ان ہیومن ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں سے مسکرا کر بات کر سکے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ایجوکیشن سسٹم پوسٹ انڈسٹریل ایرا کے لحاظ سے تو بہت اچھا تھا، جب وہ نوکریاں تلاش کرنے کی بات کرتا تھا، نوکریوں کے لیے لوگوں کو تیار کرتا تھا. آج نوکری کریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، انٹرپرینورشپ کی بات ہو رہی ہے. ہم اس طرف نہیں جا رہے. ہمیں اس طرف کچھ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اپنے آنے والے بچوں کو یہ بتایا جائے. جی بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ حماد روہیلا. بڑے اہم نکات پر، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ برین ڈرین میں ہم دیکھ رہے ہیں متاثر ہو رہا ہے، اور ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے. پروگرام کے آخر میں ہم کچھ بات کرتے ہیں، جب ہم بات کریں برین ڈرین کی، اسی طرح سے دنیا ذہین اور ہنرمند افراد کو اپنے ملک کی ترقی میں شریک کرنے کے لیے دروازے کھول رہی ہے. برطانیہ کے تعلیمی اداروں میں بہترین تعلیم، اور وہ بھی مکمل طور پر مفت. پاکستانی طلباء کے لیے خوشخبری سے کم نہیں ہے کہ برطانوی حکومت نے ایک بار پھر شیوننگ اسکالرشپ پروگرام کے تحت پاکستانی طلباء کو اعلیٰ تعلیم کا سنہری موقع فراہم کر دیا ہے. 2 سالہ تجربہ رکھنے والے مڈ کیریئر پروفیشنلز اس اسکالرشپ کے اہل ہیں، جس میں ٹیوشن فی، ویزا رہائش اور ماہانہ وظیفہ بھی شامل ہے. یعنی سب کچھ ہی مفت اور ماہانہ جیب خرچ بھی. اور کیا چاہیے؟ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اسے مستقبل کے لیڈرز کے لیے لانچ پیڈ قرار دیا ہے. اور یہ بات ہے بھی درست کہ آج کے طالب علم اور نوجوان ہی کل کے معمار ہیں. لیکن سوال تو پاکستان کا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کو یہاں یہ سب مواقع کب دستیاب ہوں گے، کب ہم اس طرح کی اپرچونٹیز کریٹ کریں گے. جیسے کہ ہمارے گیسٹ بھی پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ یہاں پر جو معاملات ہیں ایجوکیشن کے، اور یہاں پر جو باقی سہولیات ہیں، اور اس کے بعد لیک آف اپرچونٹیز ہیں. پڑھ لکھ جاتے ہیں افراد یہاں پر، لیکن ان کو پھر وہ جاب اپرچونٹیز نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 500,000 لوگ اب تک، یعنی 6 سے 8 مہینے اس سال کے گزر چکے ہیں اور اس میں باہر جا چکے ہیں. ہمیں یہاں پر بھی جاب کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے بلکہ ہماری ہیلتھ اور ہماری ایجوکیشن سیکٹر، اس کو یکساں مواقع ملنے چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس خبر کے حوالے سے آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.